बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और हुकूमत पर तौहीन अदालत लग गई। 5-5 करोड़ रुपए जुर्माने, वज़ीर आज़म समेत कई वज़रा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसा होता अगर अदालत में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर एतजाज़ एहसन बैठे होते। एतजाज़ एहसन बड़े बरहम है, बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर आज टूट गया। और वजह ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमत ने एतराज़ कर दिया, और हुकूमत के इस एतराज़ की वजह से बेंच दूसरी बार टूटा। इसके बाद बेंच दोबारा बना, लेकिन उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे। 6 रुकनी बेंच अब दोबारा समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, और वजह ये थी कि उन पर एतराज़ हो गया था। तो बड़ी खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर बाद होगी, शाम को होगी, रात को होगी, लेकिन वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें आज बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। एक तो धमाका सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जिसमें बेंच टूटा, और फिर दूसरा धमाका वो होने वाला है जिसके बारे में सबको ये इंतज़ार है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ चीज़ें उनके सामने आई। तो आज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच जब बैठा तो अटारनी जनरल मंसूर अवान ने आते ही रोस्टरम पर यह कहा कि वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ करना चाहती है। और इस दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल खास से गुस्से में आ गए, और उन्होंने पूछा कि आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ जानबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। तो अटारनी जनरल का वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म से पूछे कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत हसास हैं, वो इंसान नहीं है कि वो किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसले करे या उनके फैसलों पर रिश्तेदारी असरअंदाज हो। इससे पहले भी इलेक्शन केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया था, बस बेंच पर एतराज़ किया गया था। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत ने आज केस की समाअत में जो पहला काम किया वो जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ किया। वो चूँकि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के करीबी अजीज़ हैं, और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा इस केस में पटिशनर हैं, दरख्वास्त गुजार हैं। जब केस की समाअत पहले रोज़ हुई थी उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालत में ये सवाल उठाया था कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो बता दे, वो खुद को बेंच से अलग कर लेते हैं। लेकिन पहली समाअत के दौरान किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया। आज आते ही हुकूमत ने इन पर एतराज़ किया और जस्टिस मंसूर अली शाह खुद को उन्होंने अलग कर लिया। इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल, उनका रिएक्शन तो था ही जो के सामने आया, लेकिन जो रिएक्शन उन वकला का सामने आया जो कि इस केस में दरख्वास्त गुजार है, वो बड़ा ही हैरानकुन था। सबसे ज़्यादा एतजाज़ एहसन गुस्से में नजर आए, और एतजाज़ एहसन ने अदालत से बाहर निकलकर एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि ये अदालत फ़ौरन जो है सबको नाहली में सज़ा सुना दे, और मैं देखता हूँ कौन फिर जो है नाहल होने के बाद जो है वो कहीं किसी कुर्सी पे बैठता है। उन्होंने कहा 5-5 करोड़ पे जुर्माने करें। ये जो है बड़े चौड़ हो गए हैं, बड़े यानी फैले हुए हैं, और यानी उनको ये लग रहा था कि हुकूमत जो है ये जो काम हुआ है ये को बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हुकूमत ने। हुकूमत क्या, कोई भी दरख्वास्त गुजार एतराज़ कर सकता है अगर किसी जज के ऊपर उसे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का शुबा। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में जो अभी बैठा हुआ है उसमें सबसे क्रेडिबल जज हैं, और उन्हें जस्टिस काजी फाइसा के बाद सबसे काबिल जज समझा जाता है। वैसे तो ये बेंच ऑफ जजेस है जो कि जिनके बारे में किसी को शुबा नहीं है कि वो बड़े अपराइट जज हैं, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। लेकिन इस इतराज़ के बाद लगता ही कि हुकूमत ने इस मामले को डिलेइंग टैक्टिक्स में डालने की कोशिश की, जो कि कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच बना दिया, और बेंच अभी समाअत कर रहा है। आप इसके जो भी इसके आगे डेवलपमेंट होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस भी खासे बरहम हुए, और एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा वो भी खासे बरहम हुए हैं। तो अब ये केस की समाअत अभी जारी है, और इस केस में अगर एतजाज़ एहसन की ख्वाहिश को देखें तो फिर तो चीफ जस्टिस को चाहिए कि आज वो वज़ीर आज़म पे तौहीन अदालत लगा दें और बाकियों पे भी लगा दें और हुकूमत को घर भेज दें। तो ये एक्सपेक्टेशन है उन दरख्वास्त गुजारों की जो कि इस केस में यानी फ्रीक हैं। तो फैसला कराने आए हैं फौजी अदालतों का, और फैसला ये कराने आए हैं कि सिविलियन अदालतों को
فیصلہ یہ کرا رہے ہیں کہ سویلین افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلائے جائیں، اور لڑائی کر رہے ہیں حکومت سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ایسی تیسی اور حکومت کی فلانی اور حکومت. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لڑائی یہ نہیں ہے کہ آپ مقدمات کو ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں چاہتے، بلکہ آپ کی لڑائی یہ ہے کہ آپ حکومت کو کس طرح گھر بھیجنا چاہتے ہیں. کہتے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، سنجیاں ہو جن گلیاں تب مرزا یار پھرے. تو اعتزاز احسن کے بارے میں جو ہمیشہ ہماری اچھی رائے رہی ہے، اور اب بھی اچھی رائے ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنے قابل وکیل ہے کہ وہ چیف جسٹس بن سکتے تھے، اور یہ اطلاع تھی کہ انہیں کئی مرتبہ سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا جج بننے کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے کبھی جج بننے کی آفر قبول نہیں کی. اگر وہ جج بن جاتے تو آج وہ چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچ چکے ہوتے یا پہنچ کے ریٹائر ہو چکے ہوتے. لیکن ان کا جو ریاکشن ہے وہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ وہ کیوں چیف جسٹس نہیں بن سکے. ان کو جو غصہ آتا ہے اس غصے میں وہ کئی فیصلے کر سکتے ہیں. چیف جسٹس امرتا بندیال جو ہیں ان پر آپ لاکھ اعتراض کریں، لیکن وہ شخص جلدی غصے میں نہیں آتا، اور اس پر سب سے بڑا اعتراض تو یہ کہ وہ ہر شخص کو مسکرا کر گڈ ٹو سی یو کہتا ہے. تو یہ ان پر اعتراض ہے، ان کی بائسنس ہے ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے وہ نظر آتی ہے. لیکن باقی ان کا جو بیہیویئر ہے وہ قدرے بہتر ہے. جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ان کی ایک پرسنل گرج ہے وہ بھی نظر آتی ہے، تو ان کی دوستی دشمنی سب نظر آتی ہے، لیکن فیصلوں میں اس کا عمل دخل بہت کم نظر آتا ہے. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ تو خبر ہے جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے پوری، یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست اگر گھوم رہی ہے تو نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی ہے. نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت پاکستان کی جو پوری پولیٹیکل قیادت ہے وہ نواز شریف کو پاکستان آنے کے لیے قائل کر رہی ہے. ان کی واپسی کا روڈ میپ طے کیا جا رہا ہے. ان کی واپسی کے لیے جو ڈیٹ طے ہوئی ہے وہ 14 اگست پروبیبلی ڈیٹ ہے، کہ 14 اگست کا دن ایسا ہے کہ اس دن نواز شریف کی واپسی پاکستان میں ہو، اور ان کی واپسی پر ان کا ایک شاندار استقبال ہو. نواز شریف اور ان کے جو قریبی ساتھی وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال ویسا ہو جیسا محترم بینظیر بھٹو کا جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا، اور یا پھر اسی طرح کسی بڑی شخصیت کا، یعنی ان کو ایئرپورٹ سے لاکھوں افراد جو ہے وہ لے کر جائیں، جس سے ان کی طاقت، مائٹ، ووٹ بینک یعنی پاور شو کیا جائے. اب ان کو جو دبئی میں پروٹوکول مل رہا ہے اس پر لوگ پریشان ہیں کہ کی ہو گیا. نواز شریف کو اچانک پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے، اور نواز شریف کو تو سب نے سارا آنکھوں پہ اٹھا لیا ہے. بلاول کدھر گیا، مریم کدھر گئی؟ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ مریم پرائم منسٹر ہوں گی، اگلے یعنی امیدوار ہوں گی، یا بلاول بھٹو امیدوار ہوں گے. اب میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ان کی ہوا چل پڑی تھی، لیکن پھر ان کو سکینڈلائز کر دیا گیا، اور سکینڈلائز کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پریشر میں آئے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید آصف علی زرداری کو گرل کر رہا ہوں، ان کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. کچھ فیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہوتے ہیں. ایک اینگل ہوتا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر وہ اینگل آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو تصویر کے سارے رخ سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیہائنڈ دی کرٹن ہوتی ہیں، وہ اچھی لگے بری لگے آپ کے سامنے رکھنا بیسیک جرنلسٹ میرا فرض ہے. تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو یقینی طور پر پریشر میں آئے ہوں گے ان سکینڈلز کے بعد، اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے اب یہ معاملات وہاں بیٹھ کے سیٹل ہو رہے ہوں گے، اور وہ نواز شریف سے شکوہ بھی کریں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ ایفرٹ کی تھی یا ہم کچھ کر رہے تھے تو ہمارے خلاف کچھ سکینڈلز جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان کا شکوہ اپنی جگہ پہ ہے. تو مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری سب دبئی میں ہے، اور نواز شریف کی ملاقاتیں جو یو اے کی شاہی خاندان ہے الگ الگ ہے. ابو ظبی میں اور خاندان ہے، دبئی میں اور خاندان ہے، باقی علاقوں میں اور خاندان ہے. تو ابو ظبی اور دبئی کے جو خاندان ہے وہ زیادہ نواز شریف کے اس وقت آؤ بھگت میں مصروف ہے، اور ان کو پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں. اور شاید یہ وہ شرمندگی ہے، وہ خفگی ہے ماضی کے بہت سے واقعات کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ یو اے ای ہی تھا جس نے پاکستانی فوج کو، یا پاکستانی فوج کے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ نواز شریف کے کیسز میں ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی، ان کو یو اے ای بلا کر نواز شریف کا ایک اقامہ حوالے کیا تھا. باقاعدہ یو اے گورنمنٹ نے یہ اقامہ نکالا تھا، یہ ڈاکومنٹ نکالا تھا، کیونکہ یہ ڈیمانڈ تھی سعودی عرب اور یو اے ای کی اور امریکہ کی. وجہ یہ کہ اس وقت نواز شریف جو ہے وہ امریکہ کی بجائے چائنا کے ساتھ
دوستی بڑھا رہے تھے، سی پیک چل رہا تھا، گوادر کو فری پورٹ بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، اور گوادر فری پورٹ بنتا تو یو اے جو ہے برباد ہو جاتا، کیونکہ یو اے کے پاس تو وہ نہ اسٹرینتھ ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ ان کے پاس اتنی مین پاور ہے، اور فری زون بن جاتا گوادر۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ میں کئی پروگرام کر چکا ہوں۔ یہ یو اے کی اکنامک کے اوپر بہت بڑا یعنی کوشچن مارک ہوتا، تو اس لیے جو ہے وہ یو اے چاہتا تھا کہ یہ گوادر پورٹ نہ بنے اور نواز شریف کو روکا جائے۔ امریکہ بھی چائنا کا راستہ روکنا چاہتا تھا، اور سعودی عرب صرف تھانے داری کا کریکٹر پلے کر رہا تھا۔ تو اس وقت سعودی عرب، امریکہ، یو اے مل کے کچھ ایسے ڈاکومنٹس ڈھونڈ رہے تھے کہ جس سے نواز شریف کو نااہل کرایا جا سکے، گرل کرایا جا سکتے۔ ان میں نواز شریف کی ایک سعودی عرب میں جو مل تھی، العزیزیہ مل تھی، اسی قسم کا نام تھا if I'm not wrong، تو وہ مل انہوں نے وہاں اس وقت بنائی تھی جب یہ ایگزائل میں گئے تھے مشرف کے دور میں، تو وہاں جا کر انہوں نے وہاں ایک سٹیل مل بنائی، وہ کامیابی سے چلائی، پھر وہ پوری سٹیل مل انہوں نے سیل کی، اس کا پیسہ پھر انہوں نے لندن منتقل کیا۔ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ نواز شریف نے کوئی گڑبڑ کی ہے، تو وہ ڈاکومنٹ یو اے سے مل گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے وہاں سے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف نے یہاں کوئی اقامہ اپلائی کیا ہوا ہے یا اقامہ رکھا ہوا ہے، ان کے بیٹے کی کوئی کمپنی ہے، انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، تو اس بنیاد پہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو یہ جو گلٹ ہے، یہ جو شرمندگی ہے، یہ خفگی بھی تو انہوں نے مٹانی ہے نا، کیونکہ اب سچویشن بدل گئی ہے۔ امریکہ کی جگہ چائنا لے چکا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹینس کر چکا ہے امریکہ سے، یو اے بھی اب تھوڑا سا تسلی میں ہے کہ گوادر تو بن نہیں رہا اور نہ بنے گا، کیونکہ پاکستان اتنا معاشی طور پہ ڈیپ ڈاؤن چلا گیا کہ پاکستان تو ایک ڈالر مانگ رہا ہے، تو ان کو تو اگلے کئی سال تک صرف جو ہے نا مدد چاہیے، اور یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بھی شرمندگی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا، تو اب ان کو پروٹوکول اور سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور یو اے کو تو ہم نے ایک بندرگاہ بھی دے دی ہے کرائے پہ کے پی ٹی میں، اور سستے کرائے پہ دے دی ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پورا ایک تھا نا کہ یعنی جو اندر جو سازش کی ہوئی تھی اس کا بھی ایک گلٹ ہے۔ تو یہ پوری سچویشن ہے۔ دبئی میں 2-3 بڑے فیصلے ہونے، ایک تو حکومت کب گھر جائے گی، اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا، اس سیٹ اپ میں کس کا کیا شیئر ہوگا، اور یہ باتیں وہ دبئی میں یعنی طے کی جا رہی ہے۔ دبئی تو ویسے سیکنڈ ہوم ٹو پاکستان آلویز رہا ہے، اور وہاں سے قریب بھی ہے یعنی سعودی عرب بھی۔ تو یہ سچویشن ہے جس میں بڑی خبر یہ کہ ایک تاریخ سامنے آ گئی ہے، اور وہ 14 اگست ہو سکتی ہے۔ چودھری پرویز الہی ایک بار پھر گرفتار ہو گئے ہیں، اور ایف آئی اے نے انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے، منی لانڈرنگ کے مقدمے میں۔ ان کی 2 روز قبل ضمانت ہوئی تھی، پھر ان کی روبکار جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی، بیچ میں سنڈے آ گیا، تو آج ان کی صبح ان کو جیل سے رہا ہونا تھا، تو آگے بختربند گاڑی کھڑی تھی، اور بختربند گاڑی میں انہیں بٹھایا اور ایف آئی اے لے کر چلتی بنی۔ یعنی کیا قسمت اور کیا مقدر ہے چودھری پرویز الہی پر۔ بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے، یا ان کے برخودار کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ خود جیل میں ہے، برخودار بھی اسپین میں ہے، اہلیہ بھی جو دوسری ہے وہ اسپین میں ہے، اور باقی کے وہ لوگ جنہوں نے مال وال کمایا یا جو بھی ہے وہ سب بہرحال باہر آرام سے عیش کر رہے ہیں۔ کلہ چودھری پرویز الہی پھنسیا ہوا ہے۔ پوری زندگی چودھری پرویز الہی نے ایک دن بھی جیل نہیں کاٹی، اور کبھی بھی وہ کسی قسم کے یعنی اتنے بڑے مقدمات میں یا چھوٹے موٹے مقدمات میں کبھی بھی وہ اس طرح حوالات میں یا جیل میں نہیں رہے۔ ان پر بڑے بڑے مقدمات بھی ہوئے، لیکن یہ آخری عمر میں کہتے ہیں نا بندہ سترہ بترے ہو جاتا ہے۔ تو 2 بندوں کے بارے میں ویسے تو 3 ہیں، لیکن 2 کے بارے میں تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ 17 بترے ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک کا تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، جو یہ چاہتے ہیں کہ سنجیاں ان گلیاں میں مرزا یار پھر حکومت کو ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دو۔ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض کیا۔ تو دوسرے وہ ہیں جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جو کہ بیٹے کے کہنے پہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کی روٹیاں توڑتے رہے، اور بیٹے کے کہنے پہ دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اب وہ انہوں نے نشان عبرت بنا رکھا ہے۔ اور تیسرے وہ ہے جو کہ جنہوں نے بونگیاں مارنے کی انتہا کر رکھی ہے، اور ان کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ کل انہوں نے ایک اور بونگی مار دی۔ خان صاحب نے ایک مودی کا پرانا کلپ جو کہ 2019 کا ہے، جس میں اس نے کہا کہ پاکستان از نو مور، تو ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو خود بخود اپنے وطن سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات اس نے اس وقت کہی تھی جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، اور کل عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ لائیو آ کے وہ جو یوٹیوب چینل انہوں نے کھولا ہوا ہے
عمران ریاض کی جگہ پہ عمران خان آج کل ویلاگ کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے آ کے بتایا کہ مودی کی ایسی تیسی فلانا، میں نے کلپ دیکھا یہ وہ، چونکہ پاکستان میں دیکھے لوگ آ گئے ہیں، مسلط کر دیے ہیں فلاں، اور ان مسلط کردہ لوگوں کو، جعلی لوگوں کی وجہ سے انڈیا کی اتنی ضرورت ہوگی ہمیں باتیں کریں۔ نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے، فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے، تو پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی، یہ تب ہوئی جب کہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے، جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے، اور قوم بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جو چوروں کے بھی اوپر لا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے فرمان مانیں گی۔ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم تھے جب مودی یہ سب باتیں کر رہا تھا، اس وقت آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتی تھی؟ اس وقت ہم چیخ چیخ کے مر گئے کہ بھائی انڈیا میں کوئی جواب تو دے لو، آپ تو کشمیر دے کر آ گئے، اس کے بعد آپ نے منہ میں گھونگھریاں ڈالی ہوئی تھی، پھر آپ نے کہا جمعے کے جمعے احتجاج کریں گے، وہ احتجاج بھی آپ کا ٹوپی ڈرامہ نکلا۔ تو تیسرے یہ صاحب ہے جو سترے بترے ہو گئے، جن کو یہ اتنا نہیں پتا، اب کیا کہا جائے، ہو جاتا ہے بندہ، ہم سب نے ہونا ہے، اس عمر میں پہنچنا ہے، اور حواس سب کے جانے ہیں، تو ان کے تو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو ان پہ ویسے بڑا پریشر ہے مقدمات کا، غداری کا، بغاوت کا، پارٹی ٹوٹنے کا، اور دوسرے ان کو خوش فہمیاں بہت ہیں دوبارہ وزیر اعظم بننے کی، ووٹ بینک کی، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اتنے سارے پریشر جب ذہن پہ آتے ہیں تو آدمی جو ہے نا وہ، یعنی اب ان کو وہ فیسلٹی بھی نہیں ہے نا کہ ساتھ کوئی ٹیم ہو بہت بڑی جو ان کو ایک ایک چیز نکال کے دے، سمجھائے، لکھ پڑھ کے دے۔ انہوں نے سوچا کہ بس یہ میں مودی کی ایسی تیسی پھیر دیتا ہوں، یہ چونکہ پاپولر نیریٹو ہے کہ انڈیا کو کوئی جواب دے اور ہم جواب دیتے ہیں، اور میں جواب دیتا ہوں بیٹھ کے، تو انہوں نے کوشش کی جو کہ ناکام نکلی۔ ناکام سے مراد یہ کہ اب ایک 4 سال پرانی چیز کو آج کے دور سے جوڑ کے جب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہیں گے یار یہ کون ہے، اس کو اس وقت یاد نہیں ہے جب یہ پرائم منسٹر تھا۔ اور آج چونکہ ایک پرانا کلپ وائرل ہو گیا، ہمارے بہت سے یوٹیوبرز دوست ایسے ہیں، وہ پرانی خبریں بھی بعض اوقات ریڈ ہو جاتی ہے نا، اپڈیٹ ہوتی ہیں، تو ڈیٹ جو ہے وہ نئی آ جاتی ہے، خبر پرانی ہوتی ہے، وہ فوراً پڑ جاتے ہیں۔ میں کئی نام لیے بغیر بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ ان کا بھی اپنا ایک انفارمیشن دینے کا طریقہ، تو اعتراض کوئی نہیں۔ تو چودھری پرویز ہی گرفتار ہو گئے، اور عمران خان صاحب کی یہ میں نے آپ کو بتا دیا بونگی کیسی سامنے آئی۔ اصل کیسر کی فیملی کے بارے میں اطلاع کے چھاپے پڑنے کے بعد وہ پاکستان سے باہر جا چکی ہے۔ اچھا، پرویز کے ساتھ ان کا گن مین بھی گرفتار ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد زمان، کہا جاتا ہے یہ ان کے فرنٹ مین ہے، اور یہ کیش بوائے ہیں، اور یہ غیر قانونی پیسوں کی لین دین اور ترسیل میں ملوث ہے۔ اس کے موبائل فون سے بڑا اہم ڈیٹا ملا ہے، اس کا 4 روزہ ریمانڈ ایف آئی اے نے حاصل کیا ہے، اور اس کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک بندہ ہے جس کے بارے میں امکان یہ کہ کیونکہ ملازم جو ہے وہ پھر وہ جو ہے وہ مالک کے خلاف بیان دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے جو پارلیمنٹ سے بل منظور ہوا ہے، اس پر آج جو ہے وہ دستخط کیے جائیں گے۔ تو یہ جو نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی والا قصہ ہے وہ آج تمام ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔